बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गौर व फिक्र एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इसने बेशुमार ताकत रखी है, और गौर व फिक्र के साथ इबादत करना और अल्लाह को याद करना, इसमें वो तमाम पूंजियाँ और अल्लाह की तरफ से वो तमाम रहमतें हासिल होती हैं जो हर मुसलमान को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रहमतें गौर व फिक्र से इंसान को हासिल हो जाएं तो फिर इंसान की ज़िंदगी अमल करना आसान हो जाता है, अल्लाह का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर अमल पैरा होना आसान हो जाता है। जैसा कि आज हम गौर व फिक्र के ऊपर बात करेंगे कि जैसे हम कारोबार के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, या अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारे माशरे में बुराई की शरह बहुत तेज़ है, किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी के काम को ख़राब करने के लिए जादू टूना और दूसरी चीज़ें वगैरह करते हैं। लेकिन गौर व फिक्र उन कामों में नहीं करते जिन कामों के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मफहूम तशरीह 1400 साल पहले फरमाया, जिसका मफहूम तशरीह कि मच्छर का पर बराबर। अब बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए इंसान और बीइंग ए वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते और वो लोग जो बेईमान हैं हर लिहाज से, जो मजहब को मानते हैं लेकिन बेईमान हो चुके हैं, वो लोग भी एक वक्त के लिए सोचें कि मच्छर का पर आप हाथ में उठाएं, कोई भी एक छोटी सी चीज आप हाथ में पकड़ लें मच्छर के पर के बराबर के, उसकी हकीकत अपनी ताकत के आगे देखें। आप क्या कर सकते हैं? आप उसको हवा में उड़ा सकते हैं, आप उसको मसल सकते हैं, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, अपनी ताकत के ऊपर उसको देखें। ये आप इंसान है जिसके पास ताकत नहीं है, असल ताकतें सारी की सारी अल्लाह के पास है, और उन्हीं ताकतों में से कुछ चीजें अल्लाह ने हमें दी है, लेकिन अल्लाह उसी तरह उन चीजों के ऊपर काबिज है। जैसे अल्लाह मुझे पहले बनाने में काबिज है, अल्लाह मुझे दोबारा भी उठाएगा, अल्लाह मेरा हिसाब किताब भी होगा, क्योंकि मेरे ये ईमान का हिस्सा है। अब वो मच्छर की हकीकत जो है, जो हदीस मुबारका में बयान की गई है, मफहूम तशरीह है, कभी मैंने और आपने सोचा असल बात क्या है? इस बात के ऊपर अगर हम यकीन करें, इस हदीस के ऊपर सिर्फ हम गौर व फिक्र करें ना, तो हम कई किताबें लिख सकते हैं, एक नहीं कई किताबें लिख सकते हैं। आज की मॉडर्न साइंस जो इंसान जिसको मान रहा है, वो खुद इंसान ये कहने पे मजबूर हो गया है कि वाकई ही इस हदीस का 200 नहीं ला मुतनाही इस हदीस में सच छुपा हुआ, ना खत्म होने वाला सच छुपा हुआ। क्यों? ये निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है, सूरज के गिर्द जमीन का घूमना। प्लूटो, नेपच्यून, 9 सितारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, और ये एक गैलेक्सी है जिसके अंदर जमीन एक छोटी सी चीज है, जो इस सूरज के गिर्द, ये बड़े सूरज के गिर्द, यहाँ पे ये मैं समझाने के लिए कि इसके मदार में घूम रही है जमीन, ऐसे करके ऐसे घूम रही है, ठीक है जी। अब जमीन का घूमना और दूसरे सियारों का घूमना, और उसके बाद इसके अलावा लाखों करोड़ों निज़ाम शमसियों का होना, और दूसरे सूरज भी कई कायनात में मौजूद हैं, और फिर गैलेक्सियां मौजूद हैं जिनके अपने यूनिट है, प्रोटॉन वगैरह, ये वो सारी चीजें मौजूद हैं। अब साइंस कहती है कि अगर इन सारी चीजों में जमीन की हकीकत को देखा जाए तो हकीकतन राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अगर कायनात में सबसे छोटी मखलूक कीड़ी है, और अब साइंस कहती है कि अगर इन सारी चीजों में जमीन की हकीकत को देखा जाए तो हकीकतन राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अगर कायनात में सबसे छोटी मखलूक कीड़ी है, और कीड़ी से भी छोटी मखलूक राई का दाना है, तो राई के दाने के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है, साइंस कह रही है, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया। अब इस राई के दाने की बराबर या उस मच्छर के पर की हकीकत के बराबर आप दोनों चीजों को डिफाइन करें। एक 1400 साल पहले की बात है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, और एक आज की बात है जिसे हम साइंस कहते हैं। तो दोनों चीजों में अगर आप आए, दोनों चीजों को आप अगर उठाएं, तो दोनों चीजों को उठा के देखें, तो आपको एक बात कन्फर्म नजर आएगी कि राई के दाने के बराबर जो है, इसके अंदर मौजूद क्या क्या है। इसके अंदर गाड़ियां मौजूद हैं, इसके अंदर कारोबार मौजूद है, इसके अंदर समंदर मौजूद है, इसके अंदर नदी नाले मौजूद है, इसके अंदर पहाड़ मौजूद है, इसके अंदर सूरज चांद सितारे, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। कैन यू इमेजिन कि डॉलर, पौंड और अमीर आदमी और हर चीज इसके अंदर मौजूद है, किसके अंदर? एक राई के दाने के बराबर के अंदर, जो अल्लाह के सामने इसकी हकीकत है। और इसके बरक्स
اللہ رب العزت کی ہاں قدر اس بندے کی ہے جو اکیلا صرف اللہ اکبر کہہ دیتا ہے یا اللہ کہہ دیتا ہے. کیوں؟ وقت کس چیز کی ہے، اہمیت کس چیز کی ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کے ہاں وقت اور اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہے، اور سائنس کے مطابق اس کی اہمیت ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. اور کہتے ہیں رائی کا دانہ بھی بہت ہم نے مثال دی ہے ابھی کر کے، یہ رائی کا دانے کے برابر بھی نہیں بنتی. یہ مائکروسکوپ کے وہ بیکٹیریا ہے جو مائکروسکوپ خوردبین کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، شاید اس کے برابر بھی نہ بنتی ہو. زمین کی وقت ہے ہی نہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا پیسہ کمانا، ہمارا مال کمانا اس رائی کے دانے کے اندر کتنی کی وقت رکھتا ہوگا؟ سوچے نا. یہ مچھر کا پر ہے، اس کے اندر ہی کوٹھی ہیں، اس کے اندر ہی کاریں ہیں پوری دنیا کی، اس کے اندر ہی پوری دنیا کے امیر انسان، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ اور کس کی ہم مان رہے ہیں؟ اس اللہ کی مان رہے ہیں جس کے سامنے یہ ساری چیزیں ایسے لگ رہی ہیں. تو پھر ایک کام یہ ہے کہ اس رائی کے دانے کے برابر اندر میں محنت کروں، ایک یہ ہے جس نے یہ رائی کا دانہ بنایا ہے اس اللہ کے ساتھ میں رابطہ کروں جس کے میرے سامنے رائی کے دانے کے برابر حقیقت کیا ہے. تو اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کتنا بڑا ہے. یہ میری اور آپ کی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس کی طاقت اور جلالت کے ساتھ اس کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ رائی کے دانے کے اوپر محنت کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ مچھر کے پر کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں جس کی پکڑ ہے، پوچھ ہے، پرتیت ہے. اور کیسا آسانی والا معاملہ ہے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ناطے ہم جہاں پہ بیٹھے اللہ کو یاد کریں، اللہ جواب دیتے ہیں، معافی مانگے اللہ معاف کرتے ہیں. آج ہماری وقت اور ویلیو ہے کہ ہم غور و فکر سے ان چیزوں کو سمجھیں کہ کیا مقصد ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. کہاں پہ رائی کا دانہ، کہاں پہ مچھر. ہم تو یہ مثال سمجھانے کے لیے سائنس کی دے رہے ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ آج کا دانہ، کہاں پہ مچھر. ہم تو یہ مثال سمجھانے کے لیے سائنس کی دے رہے ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ آج کا زمانہ ماڈرن ہے، لوگ ماڈرن بات بھی دیکھتے ہیں. تو دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ رائی کے دانے کی حقیقت اور کائنات کی خالق مالک کی حقیقت جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں وہ کتنا طاقتور اللہ ہے. اور اس اللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. اور آج ہم وہ تعلق گما بیٹھے ہیں. آج وہ تعلق ہم اچھے اخلاقیات کی شکل میں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم وہ رجوع والا کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم ہر وہ بری کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بن رہا ہے، جو اس رائی کے دانے کے برابر، جس میں سب کچھ شامل ہے، ڈالر، پونڈ، ریال، یہ وہ ہر چیز شامل ہے، دنیا کی امیر، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، ہر چیز شامل ہے. اور ہمارے پاس کوئی اتنی کثرت کی تعداد میں وہ چیزیں بھی نہیں موجود. تو پھر کیوں بے وقوفی کی جا رہی ہے جب وہ حاصل بھی نہیں ہونی؟ تو پھر جب اس کی وقت بھی کوئی نہیں ہے، اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے، تو جس کی اصل حقیقت ہے، جو اصل خالق مالک ہے، تو اس کے ساتھ رابطہ کیوں نہ جوڑا جائے؟ اس کے ساتھ تعلق کیوں نہ بنایا جائے؟ کیوں نہ اللہ کے کلمے کو بیان کیا جائے؟ یقین کریں ایک مقبول کلمہ، صرف ایک مقبول کلمہ، حدیث کا مفہوم ہے تشریح ہے، قیامت میں ایک گناہ گار لایا جائے گا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اور جب ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ نیکی والا پلڑا جو ہوا میں اڑنے لگے گا، اور دوسرا پلڑا جو ہے وہ جھکنے لگے گا، جن کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے. لیکن ایک چٹ ایسی رکھی جائے گی اس نیکی کے کام میں کہ گناہ والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا اور وہ وزن میں زیادہ ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم تشریح ہے، وہ اس جو کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اس نے اس وقت پڑھا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگے. وہ اتنا بھاری کلمہ یہ ہے. اور کتنے لوگ یہاں پہ روزانہ 100 دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور 100 دفعہ کلمے کی فضیلت دیکھیں کتنی پیاری ہے. قبروں سے مٹی جارتے ہوئے اٹھے گا، اتنی زبردست فضیلت ہے، اور اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا جو 100 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، مچھر کے پر کے برابر کی حقیقت دنیا کی، اور ایک 100 دفعہ بندہ کلمہ پڑھنے والا قیامت والے دن کیسے اٹھ رہا ہے؟ یعنی کہ ترازو اور قیمت اور یہ چیزیں دیکھیں تو صحیح، آپ غور و فکر کریں تو صحیح اس بات کے اوپر، تو آپ کو ساری حقیقت کھلتی سامنے آ جائے گی کہ ہاں جن چیزوں کی ہم محنت کر رہے ہیں، جن کھانے کی، مال کی، اور زندگی کو اچھی کرنے کی اور سہولیات کی زندگی کر رہے ہیں، اصل زندگی تو یہ ہے ہی نہیں. زندگی تو اصل مطلوب ہے اللہ کو اپنی رضا والی،
اس میں ذکر ہے، اس میں اللہ کو منانا ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے، اچھے اخلاقیات پیش کرنے ہیں، لوگوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اصل تو زندگی یہ ہے۔ اسی لیے یہود و نصارہ نے اور دیگر چیزیں نے ہمارے اوپر اس طرح کی محنت کر دی ہے کہ یہ مسلمان ان صحیح باتوں کے اوپر نہ آ جائے کہیں۔ اگر یہ صحیح باتوں پہ آ گیا تو اس نے ساری کی ساری کائنات کا رخ بدل دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، یہ چار خلیفہ تھے ہمارے۔ یہ چاروں کے اندر یہی باتیں تو رچی بسی ہوئی تھی کہ کائنات کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر ساری کائنات کو اللہ کا غلام، اللہ کا رب العزت کا ماننے والا بنانے کی کوشش کر دی۔ یہ نہیں کسی کو کہا کہ تم آزاد ہو، بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، یہ چار خلیفہ تھے ہمارے۔ یہ چاروں کے اندر یہی باتیں تو رچی بسی ہوئی تھی کہ کائنات کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر ساری کائنات کو اللہ کا غلام، اللہ کا رب العزت کا ماننے والا بنانے کی کوشش کر دی۔ یہ نہیں کسی کو کہا کہ تم آزاد ہو، بلکہ ہر کسی کو یہی کہا اگر اللہ کو نہیں ماننا، اگر ہمارے دین کو نہیں ماننا تو اس زمین کیونکہ اللہ کی ہے، پھر ہمیں جزیہ دو، پھر ہمیں کرایہ دو یہاں پہ رہنے، اگر نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو، جو تمہارا کوئی حق نہیں اس کائنات پہ۔ کیوں؟ اس کائنات کا خالق والق اللہ ہے۔ اور انہوں نے کسی نے بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں دیکھیں آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک دیکھیں، کسی نے مال متاع کی دعوت نہیں دی اپنی رعایا کے اندر۔ اپنے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نے کوئی مال متاع اکٹھا نہیں کیا، لوگوں میں امان اور منصفانہ طریقے سے ہر چیز بانٹی ہے، جنگ میں بھی آئی ہے، جیسے بھی آئی ہے، ہر چیز بانٹی، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو میرے پیارے، اپنی زندگی کے رخ کو، جو اللہ کو چاہیے مطلوب ہے، اس رائی کے دانے کے اوپر آپ لوگ کتنے دن رات محنت کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے کوئی محنت کرتا ہے، 12 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ ہمارے گھر کا صرف چولہا جل پڑے۔ اگر اس 8 گھنٹے کی محنت کو صرف اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں نا، حلال طریقے سے، کہ اس کو جانے کہ میں کیسے کروں کہ میری نماز بھی پڑھی جائے، میں مزدوری کرتا ہوں مثال کے طور پر، میں سیل میننگ کرتا ہوں، اور اس سیل میننگ میں، اس مزدوری میں، اس کاروبار میں، اس جدھر بھی جس ادارے میں ہے، کہ کیسے میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا چلا جاؤں۔ یہ صرف چھوٹی سی چیز دیکھ کر اور اس کائنات کو سمجھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے کہ کائنات کی حقیقت کیا، جس کے اوپر میں محنت کرتا ہوں صبح سے شام تک، اور مجھے ملنا بھی کچھ نہیں، اور اوپر سے پکڑ کا سبب ہے، تو پھر بہتر کیوں نہیں کہ میں اللہ سے صلح کروں، اور کرنے کے بعد اللہ کی مان کے چلوں۔ پھر اللہ رب العزت کی ہاں امن والی، سکون والی زندگی وجود میں آئے گی۔ اللہ خود بخود اس کو مسائل کو حل کریں گے۔ جب لوگوں میں اللہ کی پہچان کرائے گا نا، اس کو پتہ لگے گا کہ نماز پڑھنے میں، اللہ اکبر کہنے میں کتنا مزہ ہے، اس کو مال کمانے میں، ادارے میں بیٹھنے میں، مزدوری کرنے میں، ان چیزوں میں اتنی مزہ نہیں آئے گا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ سارے کے سارے آپ لوگ بھائی سارے کام کرنے ہیں، ان کاموں میں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میری اپنی من چاہی نہیں ہے، میری اللہ کی من چاہی۔ کیوں؟ کہ جس دنیا کے اوپر میں نے محنت کرنی ہے وہ تو مچھر کے پر کے برابر ہے، اور مچھر کے پر کے برابر میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ مچھر کا پر پکڑ کے دیکھیں اس کو غور سے، یار یہ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر ہی ڈالر ہے، اس کے اندر ہی سونا ہے، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ تو جس اللہ نے یہ مچھر کا پر بنایا ہے، اور سائنس بھی جس کو پروف کر رہی ہے، عقل کے گھوڑے بھی مان رہے ہیں کہ واقعی اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے زمین کی جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو پھر کیوں نہ میں تعلق اپنا اللہ کے ساتھ جوڑوں؟ کیوں میں اللہ کو مانتے ہوئے زندگی گزاروں؟ جب یہ کام کرتے ہوئے زندگی کو سوچے گا، پھر اس کی نماز پڑھنا، ذکر کرنا، اچھے اخلاق بولنا، کرنا، سننا، اور زندگی عین اسلام کے مطابق آسان نہیں ہو جائے گی۔ آج زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا اس وجہ سے مشکل ہے، ہم لوگوں نے خود مشکل کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے فضائل نہیں پتا کہ ہمیں ملنا کیا ہے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی محنت مشقت میں پتا ہوتا ہے کہ اس کو 1000 2000 4000 3000، یا کاروبار کرنے والے کو پتا ہوتا ہے 5-10 ہزار پرافٹ ملنا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا آسان ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز کے لیے محنت کرنا آج مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ملے گا کیا، اللہ نوازے گا کیا، یہ نہیں انسان کو پتا۔ تو مشکل کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے فضائل نہیں پتا کہ ہمیں ملنا کیا ہے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی محنت مشقت میں پتا ہوتا ہے کہ اس کو 1000 2000 4000 3000، یا کاروبار کرنے والے کو پتا ہوتا ہے 5-10 ہزار پرافٹ ملنا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا آسان ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز کے لیے محنت کرنا آج مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ملے گا کیا، اللہ نوازے گا کیا، یہ نہیں انسان کو پتا۔ تو اسی کے لیے یہ باتوں کا بار بار کرنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ دنیا کی حقیقت بیان کی ہے کہ اصل میں جو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟
اگر کائنات کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہے تو میں جتنا بھی مال متا کما لوں تو میرا خیال ہے میری بکت ہی کوئی نہیں ہے کائنات. ہاں اس کے برعکس اگر میں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق، اپنا ناتا، رشتہ، اخلاق والا، پیار والا، جو میرے سے اللہ چاہتے ہیں وہ جوڑ لوں تو میرے کاروبار میں بھی، میری ملازمت میں بھی، میرے جہاں پہ میرے مزدوری میں بھی اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائیں گے، اور وہ میرے لیے باعث رحمت ہو جائے گی. مال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس کا حساب دینا ہوتا ہے، ایک مال وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ رب العزت نے آپ کو اجر و ثواب دینا ہوتا ہے. اس چیزوں کی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے. تو میرے پیارو، اپنی زندگی کا رخ کو بدلنا کہ میری زندگی کا تانا بانا کیا ایسی فضولیات اور فضول خرچی میں اور ایسے کاموں میں تو نہیں ہو رہی. ہونا یہ ہوتا ہے کہ کل انسان سب کچھ ٹھیک رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر صرف ایک چیز دیکھیں کہ اس کام کے اندر میرے اللہ کا حکم کیا ہے، تو وہ کام باعث رحمت بن جاتا ہے. اگر اپنی مرضی سے کرتا رہے گا دین کو چھوڑ کر تو وہ باعث رحمت نہیں، وہ پکڑ کا سبب بنے گا. اس دنیا کی اس حقیقت کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلیں، ذکر ذکائر پہ آئیں، اچھے اخلاقیات پہ آئیں، پورے کے پورے دین کے اوپر آئیں. جب آپ ان چیزوں پہ آئیں گے دیکھیں تو صحیح آپ کے اندر کیسی رحمتیں برکتیں ہوتی، دیکھیں تو صحیح آپ کی وجہ سے لوگ کیسے نمازی ہوتے، دیکھیں تو صحیح آپ کی وجہ سے لوگوں کی کیسی زندگی بدلتی. تو میرے پیارے، اپنے آپ کو بدلو اور اپنے آنے کا مقصد سمجھو، اور یہ دیکھو کہ جس دنیا کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں یہ مچھر کا پر ہے، اور یہ مچھر کے پر کے اوپر ہم کتنی محنت کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اس لیے اپنی زندگی کا رخ ایسے کریں جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اللہ رب العزت میرے اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم.